अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है खुसूसी इंटरव्यू में मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नायब कौमी सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल हिंदुस्तान की मारूफ मिल्ली तंजीमों में से एक है और इस तंजीम ने कई मरतबा मुश्किल दौर में मुसलमानों के लिए कई अहम फैसले किए हैं। हालात को साजगार बनाने के लिए, फाशिस्ट ताकतों का मुकाबला करने के लिए, मुल्क से नफरत का माहौल खत्म करने के लिए हालिया दिनों में भी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल एक मंसूबा बना रही है, कुछ चीज़ों पर काम कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद है हिंदुस्तान के मौजूदा माहौल को पुरअमन बनाना, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत की मुहिम फैलाई जा रही है, उसको कम करना और गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुसलमान और मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान के मानने वाले सदियों से रहते हुए आए हैं। लेकिन आज के दौर में एक ताकत है जो इस इत्तेहाद को, यकजहती को या गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहती है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ऐसी ताकतों का मुकाबला कर रही है, उनकी प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है। मौलाना अनीस रहमान कासमी साहब हमारे साथ मौजूद है, लगातार कोशिशें कर रहे हैं। खबरें आ रही थी सोशल मीडिया के जरिए, फोटोज और वीडियोज हम देख रहे थे कि मुंबई में और कई शहरों में वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। मुज़ाकरात और डायलॉग का सिलसिला जारी है और एक मंसूबा है। तो सीधे सीधे बात करते हैं मौलाना से। मौलाना अनीस रहमान कासमी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो यही बताइए कि ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का ये मंसूबा क्या है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और लोगों से बातचीत करके हालात को साजगार बनाने के लिए। देखिए, जब हम लोग मौजूदा हालात के ऊपर गौर करने के लिए अक्टूबर में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की सालाना मीटिंग के दौरान पटना में बैठे थे, तो वहाँ ये बात आई कि इस मुहिम को तेज किया जाए। गैर मुस्लिमों से मुलाकात की और न सिर्फ मकामी हिंदू भाइयों से बल्कि जितने भी मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं सबसे, इसलिए कि आपस में गलतफहमियां बहुत फैली हुई हैं कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक ही मुल्क के रहने वाले आपस में गलतफहमियों के बहुत ज्यादा शिकार हैं और नतीजा में फर्जी तौर पर भी जो आपके हमदर्द हैं या आपसे ताल्लुक कम रखते हैं, उन दोनों के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से या आपस में ताल्लुकात नहीं होने की वजह से ये गलतफहमी बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे के से बेताल्लुक हैं, बल्कि एक दूसरे के खैर खा नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने इस पर तफसीली प्रोग्राम बनाया कि जितनी तरह की गलतफहमियां हिंदुस्तानी शहरियों में आपस में पैदा की जा रही है या नावाकिफियत की वजह से बढ़ रही है, उसको दूर किया जाए। और इसी के तहत मिल्ली कौंसिल ने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें जो मुल्क की मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियां हैं उनसे भी बात की जाएगी और जो धार्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु जो मजहबी शख्सियात हैं, उनसे भी मुलाकात की जाएगी, बात की जाएगी, ताकि ये क्लियर हो कि हम सब लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं वो आपस में भाई हैं, एक दूसरे के हमदर्द हैं। और इसी के तहत मैंने मार्च के शुरू में अपना सफर शुरू किया था, जो 20 मार्च को 2 मार्च से शुरू हुआ और 20 मार्च को खत्म हुआ। तो मौलाना, आपने इस सफर में कहाँ कहाँ लोगों से मुलाकात की, किस शहर में गए, किन किन लोगों से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनसे क्या बातचीत हुई, एक रिजल्ट क्या सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आसाम को मैं अपना मुंतखब किया कि वहां से हम शुरू करें, इसलिए कि वहाँ लोगों में गलतफहमियां पूरे मुल्क में बहुत फैली हुई थी कि जो नई सरकार वहाँ आई है वो वहाँ के मदरसों में दीनी तालीम को बंद कर रही है और मदरसों को स्कूल बना रही है। तो मैंने मुनासिब समझा कि वहाँ के अमीर शरीयत हजरत मौलाना यूसुफ साहब से मुलाकात करें, बात करें और वहाँ के उलमा से बात करें। चुनांचे हमने वहाँ के उलमा से मुलाकात की 2 तारीख को कछाड़ में
اور وہاں کی شخصیتوں میں خاص طور پر جو امیر شریعت آسام ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب، ان سے بھی بات کی اور اس مسئلے کو رکھا کہ مقامی طور پر ہندو مسلمانوں میں اتحاد وہاں ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی ضرورت پر زور دیا کہ مقامی طور پر چونکہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن اکثریت کے باوجود دوسرے طبقات وہاں ہیں، غیر مسلم ہیں۔ تو انہوں نے اس کو محسوس کیا اور ہم نے کہا کہ بھئی مدرسے تو سینکڑوں سال سے ہندوستان میں چل رہے ہیں، اور سرکاری مدرسے آزادی کے بعد مختلف اسٹیٹ میں جاری ہوئے، جن میں چاہے وہ سنسکرت کے اسکول ہوں، ادارے ہوں، یا عربی تعلیم کے مدرسے ہوں۔ بہار میں بھی ہے، بنگال میں بھی ہے۔ آخر وجہ کیا ہوئی کہ وہاں یہ پابندی لگی؟ تو انہوں نے صاحب گوئی کے ساتھ یہ بات کہی کہ کچھ تو آپس کی غلط فہمیاں، اور نئی سرکار نے ایک ایشو اپنا بنا لیا کہ ہم جب تک کہ مسلمانوں کے مذہبی امور کی مخالفت کرتے رہیں گے، ہمارا ووٹ بینک موجود رہے گا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ دونوں طرف کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ پھر ہم وہاں سے گوہاٹی آئے، اور گوہاٹی میں جو وہاں بڑا مندر ہے، وہاں کے پجاریوں سے ہم نے ملاقات کی، اور گوہاٹی میں پھر میں نے میٹنگ کی جس ملاقات میں منصب میں مسلم ہوئی؟ مندر میں جو جی وہاں کمکھیا کا جو مندر ہے، وہاں کے جو وہ بڑا غیر مسلموں کے اور ہمارے ہندو بھائیوں کا وہ ایک بڑا مرکز ہے، اور اس کی حیثیت ان کے یہاں بڑی مقدس اور مبارک ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ آپس کی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں جا کر ملاقات کی جائے۔ تو وہاں بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر گوہاٹی شہر میں نے مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اس پر بات کی، تو اس کے بڑے اچھے اثرات ہوئے، اور سب نے یہی بات کہی کہ بھئی ہمارے ملک کے جتنے لوگ ہیں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں تاکہ غلط فہمیاں دور۔ پھر وہاں سے ہم لوگ آئے، ہمارے ساتھ پنڈت بپن تیواری بھی تھے جو بہار سے ساتھ گئے تھے۔ وہاں سے ہم لوگ آئے کلکتہ، اور وہاں ہم نے وہاں کے جو بڑے بشپ ہیں ان سے بھی ملاقات کی، جو سکھ مذہب کے ذمہ دار ہیں ان سے، اور جو غیر مسلم سماج کے جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ وہاں کی مقامی ملی کونسل کے ذریعے ہم لوگوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کیا، جو وہاں کے تمام اخبارات میں اردو میں اور ہندی اور وہاں کی بنگلہ اخبار میں شائع ہوا۔ تو وہاں بھی میں نے محسوس کیا کہ وہاں پہلے سے ذہن تیار ہے، اور گرچہ ادھر 2 سالوں میں جو کووڈ کا زمانہ تھا وہاں اس میں کچھ کمزوریاں آ گئی تھی، حالانکہ ہمارے جو ناخدا مسجد کے امام ہیں، جو آل انڈیا ملی کونسل کے معاون جنرل سیکریٹری بھی ہیں حضرت مولانا قاری شفیق صاحب، وہ اور دوسرے جو وہاں کے ذمہ دار ہیں وہ اس میں کافی سرگرم ہیں، اور اور کن اس کے شہروں بڑے میں ہے اچھے آسام نتائج اور ہیں۔ بنگال کے علاوہ؟ مطلب یہ ہے کہ بنگال میں اس کے بڑے اچھے نتائج ہمیں نظر آئے، اور یہی وجہ ہے کہ بنگال میں جو الیکشن ہوا اس میں کچھ لوگوں نے جو دھرم کی بنیاد پر تفریق کرنی چاہیے اور بٹوارا ووٹ کو پولرائزیشن کے لیے دھارمک اصطلاحوں کا سہارا لیا، وہ چیز وہاں کامیاب نہیں ہوئی، اور لیکن چونتیس جو پرسینٹ بھی تو ووٹ حکومت مولانا آئی۔ وہاں ملا تھا بی جے پی کو اسی بنیاد پر۔ 34% ووٹ تو بنگال کے ہندوؤں نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا اور اسی ایجنڈے کے دیکھیے لیے۔ کچھ تو بی جے پی کے اپنے کیڈر ہیں، اور جو جی کیڈر ہیں وہ تو ضرورت جہاں بھی رہتی ہے ووٹ کی وہ دیتے ہی ہیں، اوکے، اچھا مولانا، لیکن آسام اور عام بنگال لوگ کے پھر اور بھی کن جگہوں پر گئے؟ اب مدعے سے بھٹک جائیں گے ہم۔ آسام اور بنگال کا آپ نے بتایا،
اس کے علاوہ اور کن صوبوں میں گئے آپ اپنے اس منصوبے وہاں کے سے لیے؟ میرا جانا ہوا حیدرآباد، وہاں بھی ہم لوگوں نے انٹرفیتھ میٹنگ کی المعہد العالی میں. وہاں کے ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری مولانا عمر عابدین صاحب نے یہ میٹنگ بلائی تھی، جو آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، انہی کے تو ادارے اس میں. میٹنگ میں کون لوگ شریک ہوئے حیدرآباد کے؟ کس طرح کے لوگ شریک تھے آپ کے؟ حیدرآباد میں چاروں مذاہب کے لوگ تھے، مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور ہندو دھرم کے بھی لوگ تھے، بلکہ بدھ کے بھی تھے. اوکے، تو تو یہ تو پھر حیدرآباد جانا ہوا؟ حیدرآباد میں ایک ہی جگہ ہم لوگوں نے میٹنگ کی، اور وہاں ان رہنماؤں نے یہ بات کہی کہ ہم لوگ اس مشن کو پورے اسٹیٹ میں پھیلائیں گے اور ہم اس پر کام کریں گے. میرا مقصد تھا کہ ہر جگہ جا کر لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے، اور الحمدللہ اس کی خبریں بھی اخبارات کو چھپی اور بڑے اچھے اس کے اثرات سامنے آئے. جی، اور بھی کہیں وہاں جانا سے ہوا؟ وہاں سے ہم لوگ گئے چنئی گئے، اور خاص بات یہ ہوئی کہ چنئی سے 50 کلومیٹر دور جو ایک بڑا آشرم ہے، وہاں شنکر آچاریہ رہتے ہیں، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، اور 2 گھنٹے ہم لوگوں کی باتیں ہوئی، بلکہ مغرب کی نماز بھی ہم لوگوں نے وہیں ان کے مندر کے احاطے میں پڑھی، اور انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ لوگ آئے، اور بلکہ انہوں نے اپنا ایک میسج بھی تحریری دیا، جو ان کے نمائندے دوسرے دن جو انٹرفیتھ والی میٹنگ ہوئی چنئی شہر میں مسجد میں، اور وہ جاوید مسجد کے تیسری منزل پہ، اس میں تمام رہنما آئے، سکھ بھی آئے اور ہندو دھرم کے بلکہ شنکر آچاریہ جی کے نمائندے ان کا میسج تحریری لکھ کے لے آئے، جو وہاں پڑھا گیا، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، تامل میں ہے. اور ہم لوگوں سے جو ان کی بات ہوئی تو اتنی صاف بات تھی کہ گفتگو میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم لوگوں کے دل میں جو آپسی باہمی اخوت ہمدردی کی جو باتیں ہیں، وہی باتیں ان کے دل میں بھی ہیں. اور انہوں نے بلکہ اس پر بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک آل انڈیا سطح پر ہم لوگ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بھی بنائیں، جس میں وہ بھی شریک رہیں. تو یہ بات ہوئی، اور وہاں سے پھر ہم لوگ مہاراشٹر آئے، ممبئی میں. یہاں بھی مقامی دھرم گروؤں سے بات ہوئی، اور ایک بڑی میٹنگ ہوئی، جس میں سارے ہی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ نہیں، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. بلکہ بعض وہاں تنظیمیں بہت ہی سرگرمی کا انہوں نے اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں کے ایک ایک گاؤں میں جائیں گے مہاراشٹر کے، اور آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بعض دفعہ ملاقات نہیں کرنے کی وجہ سے بھی دوسروں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں میں یا پھیلائے ہوئے بیجا اور کمزور جال میں یہاں کی عوام اور یہاں کی خواص جو ہے اس میں آ جاتی ہے، آ اور جاتے ہیں. یہ لیکن غلط آپ فہمیوں کی نے بنیاد. ممبئی، چنئی، حیدرآباد سب جگہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملاقات کی، بات چیت کی، تو ان سے ملاقات کر کے آپ کو کیا لگا؟ ان کے ذہنوں میں کیا ہے؟ کیا جس طریقے سے عوام سوچتی ہے یا مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت پائی جاتی ہے، کیا ان کے ذہن میں بھی کچھ ایسا تھا، یا یہ لوگ ان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ جو عوام کی طرف سے جو میسج پایا جاتا ہے عوام میں، ان لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ سچ میں آپ کی سوچ سے متفق دیکھیے، رکھتے دو ہیں؟ وجہ ہے. ایک تو یہ کہ جتنے بھی دھرم گرو ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، انہوں نے اپنا میسج جو بار بار دینا چاہیے عوام کو، اخوت کا، باہمی ہمدردی کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا، اس میسج میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے. اور یہی بات ہم نے ان تمام دھرم گروؤں سے کہی کہ
آپ کے دل میں جو بات ہے وہی بات ہمارے دل میں ہے، لیکن ہم تو یہ آپ سے کہنے آئے ہیں کہ آپ اپنے آشرم سے، آپ اپنے گرجا گھروں سے نکل کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، اس لیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہیں، وہ کبھی کبھی اپنے کسی سیاسی مفاد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے آپس میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان تمام دھرم گروؤں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سیاسی لوگوں کی کچھ لوگوں کی باتوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے ایک مضبوط آواز اٹھانی چاہیے۔ انیس الرحمان قاسمی صاحب، آپ نے اپنے دورے کی تفصیل بتائی اور جن ریاستوں میں آپ گئے وہ ساری وہ ریاستیں ہیں جہاں غیر بی جے پی سرکار ہے، اور موجودہ دور میں جو سب سے زیادہ نفرت پنپ رہی ہے، اسلام فوبیا پایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے دشمنی عداوت کہہ لیجیے، ان ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہریانہ، اتراکھنڈ، اور انہی جگہوں پر دھرم سنسد جیسی وہ میٹنگ ہوتی ہے، ان ریاستوں کا آپ نے دورہ کیوں نہیں کہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ نفرت ہے، مدھیہ پردیش میں، ہریانہ میں، دیکھیے، جو اتراکھنڈ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے اپنے دورے کی ابتدا تو بی جے پی والی سرکار جہاں ہے آسام میں وہاں سے کی، اور ہمارا مقصد تھا کہ جو بھی بڑے دھرم گرو ہیں پہلے ان جگہوں پر ہم لوگ جائیں، ان سے بات کریں اور وہاں دیکھیں۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا، دیکھیے کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی پارٹی کی سرکار کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ کامنل ہو گئے ہیں یا وہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ نہیں رکھتے۔ سیاست ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وجہ سے کسی خاص غلط فہمی کی بنیاد پر لوگ جو ہے ایک جٹ ہو جائیں کسی خاص پارٹی کے نام پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ووٹ دینے والے اپنے مذہب کے اعتبار سے اور ایک ہندوستانی شہری ہونے کے اعتبار سے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ وہ کوئی دشمنی رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اچھا مولانا، ہم اسی آپ کا غلط فہمی کو دورہ دور رہا، کرنا چاہتے بالکل بالکل آپ کا دورہ رہا، مختلف مذاہب کے رہنما سے آپ نے ملاقات کی، آل انڈیا ملی کونسل کا جو ایک پروگرام ہے، کیا اس میں وزیر اعظم، مختلف ریاستوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر ذمہ داروں سے بھی ملاقات بات چیت طے ہے؟ کانگریس کی سرکار تھی تو مسلم تنظیموں کا وفد لگاتار ملتا رہتا تھا، اس سرکار میں مسلم تنظیموں کا وفد ملاقات نہیں کر رہے وزیر اعظم سے، تو کیا ملی کونسل اس سلسلے میں کوئی پہل کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ اس پر غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب جو لوگوں کی رائے بن رہی ہے کہ پورے ملک میں اتحاد اور اخوت کی آواز اٹھائی جائے، اور ظاہر ہے جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے منشور میں بھی یہ بات رہتی ہے قومی یکجہتی کی اور آپسی میل ملاپ کی، اس لیے ہمیں ان لوگوں کو بھی متوجہ کرنا ہے جو پارٹی کے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی، بی جے پی ہو، کانگریس ہو، آر جے ڈی ہو، جے ڈی یو ہو، یا کوئی بھی ملک کی پارٹی ہو، ان کو متوجہ کرنا ہے کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کو پوری قوت کے ساتھ ادا کیجئے۔ آپ کے ورکر ہیں، آپ کے ایم ایل اے ہیں، ایم ایل اے سے بھی ملاقات کی جائے گی کہ وہ اسمبلیوں میں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک تو سیاسی پارٹیوں کی اپنی ذمہ داری ہے، ان سے رابطے، ایک سیاسی پارٹیوں کے یا چناؤ کا رزلٹ آ جانے کے بعد پھر سرکار بن جاتی ہے، بی جے پی کی سینٹر میں سرکار ہے، آپ کے بہار میں بھی این ڈی اے سمجھے بی جے پی کی سرکار، اتر پردیش میں، اور جہاں جس کی سرکار ہے تو سیدھے ریاستوں کے وزیر اعلیٰ سے یا وزیر اعظم سے ملنے کا کوئی منصوبہ آپ لوگوں نے طے کیا ہے یا ابھی اس پر ابھی غور ہی ہم کر رہے لوگوں نے اس بارے میں کوئی فائنل بات طے نہیں کی ہے کہ کن کن وزراء اعلیٰ سے کون لوگ ملیں گے اور کب ملاقات کی جائے۔ ابھی تو ہم لوگوں نے یہ شروعات ہی کی ہے، اور وزیر ہم اعظم لوگ امید ہے کہ بالکل ملنا چاہیے۔ ہماری تو رائے یہ ہے کہ چاہے آپ جا کر مل کر اپنی بات کہیے یا جو پارٹی کے ممبران ہیں اور جو ایم پی ہیں ان کے ذریعے ملاقات کر کے یہ بات کی جائے، وزیر لیکن اعظم نریندر بات مودی سے آپ لوگ ایک ڈیلیگیشن یا وفد کی شکل میں کب ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی ہم لوگوں نے اس پر کوئی رائے طے نہیں کی ہے کہ کب ملاقات ہونی چاہیے،
ابھی تو ہم پہلے مرحلے میں تمام دھرم گروؤں سے ملیں گے جو باقی رہ گئے ہیں، شنکراچاریہ اور مذہبی جو بھی سربراہ ہیں پہلے ان سے ملیں گے، پھر ان کی ایک مشترکہ ہم ایک میٹنگ کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے مختلف پارٹی کے سربراہوں سے بھی ملیں گے، اس کے بعد ہم لوگ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے، چاہے وہ صدر جمہوریہ ہو یا ملک کے وزیر اعظم ہو، سال میں وقتاً فوقتاً یہ باتیں وہ بھی کہتے رہتے ہیں، الیکشن کے موقع پر گرچہ ان کی باتیں اور ان کی زبان اور بھاشا الگ ہو جائے، لیکن عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اخوت کی باتیں کرتے ہیں، اتحاد کی وہ تو باتیں کورٹ نے کرتے بھی ہیں۔ آج کل دلی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کے دوران نیتا جو کچھ بات چیت کرتے ہیں وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کرمنلٹی میں بھی اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی نیتا ہنستے ہوئے اگر کوئی ہیٹ اسپیچ دے رہا تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو کورٹ نے بھی واضح کر دیا کہ الیکشن کے دوران کی اسپیچ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی الیکشن اس بات میں ہمیں بھی یہ فرق کرنا پڑے گا کہ ووٹ کے دنوں میں جو بھاشن دیے جاتے ہیں ان کی حیثیت ووٹ لینے کی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ووٹ لینے کے بعد بھی اسی طرح کا طرز عمل وہ لوگ اختیار کریں، اس لیے کہ اگر ویسا طرز عمل وہ اختیار کریں گے تو دستور ہند کے خلاف ہوگا، ہندوستانی قانون کے خلاف ہوگا، اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیف منسٹر یا کوئی بھی وزیر اعظم ہندوستانی آئین کے خلاف یا جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی کام کرے گا، پارلیمنٹ میں ہو یا اسمبلیوں میں ہو۔ بھاشن دے دینا الگ بات ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا الگ بات ہے۔ ہم آپ لوگوں بھی کو مانتے ہیں کہ جو چناؤ کے درمیان جو بھاشن ہوتے ہیں وہ صرف چناوی جملے ہوتے ہیں، اگر مسلمانوں کے خلاف بھی چناؤ میں کچھ بولا جاتا ہے تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے ہے نوٹس تو لینی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نوٹس نہیں لینی چاہیے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 باتیں فرمائی کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے واف من ظلمک، کہ تم اس کو معاف کر دو، اور احسن من اساء الیک، کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تو ہمیں تو اس پر بھی کام کرنا ہے کہ جہاں حق گوئی کی بات ہے حق بات بھی کہنی ہے، اور لیکن جو بڑاپن کا ثبوت جہاں دینا ہوگا وہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں گے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہی وہ اعلیٰ اخلاق ہے جس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ انک لعلی خلق عظیم میں یہ بھی داخل ہے، واعف من ظلمک واحسن من اساء الیک، اور یہ بھی ہے اس حدیث میں کہ سل من قطعک، کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ کو ویسا نہیں کرنا ہے بلکہ اس سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ تو ملی کونسل کے وفد کا جو مقصد ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں، اور اسی لیے ہم لوگ اس پر کام کریں۔ آخری سوال کی آپ کی جو پوری جدوجہد ہے، پورا ایک منصوبہ ہے ملاقات کا اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کچھ ریزلٹ سامنے آئے گا، ماحول بہتر ہوگا، اسلام و فوبیا میں کمی آئے گی؟ دیکھیے جب باتیں کہی جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی تو یقینی طور پر اسلام و فیبیا ختم ہو جائے گا، یا اگر اس کی شدت ہے تو اس میں کمی آئے گی۔ ابھی تو چونکہ ایک طرفہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے لگتا ہے کہ اسلام و فیبیا بہت بڑھا ہوا ہے اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو ہے ایک پوری مہم ہے، حالانکہ ہمیں مثبت باتوں کو زیادہ پھیلانا چاہیے، اور جو لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان صحیح اور غلط کا مجموعہ ہوتا ہے، جب اس کی غلطیاں اس کو یاد دلائی جائیں گی تو وہ یقیناً جو ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے گا، اور ہم لوگ اسی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ انسان کے اندر دونوں خوبی اور خرابی ہے، غلط راستے پر چلنے کی بھی اور غلطیوں کو مان کر اس کی اصلاح کر کے صحیح راستہ اپنانے کی بھی۔
اور یہ اس ملک کی تاریخ ہے. ہزاروں سال کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے سے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں ان کو اگر ہم لوگ ایک کنارے کریں تو ایک لمبی مدت ہے جو یہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور آج بھی رہ رہے ہیں. بہت شکریہ مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب. تو ناظرین ہمارے ساتھ تھے مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب. اب آل انڈیا ملی کونسل کے نائب قومی صدر ہیں اور آل انڈیا ملی کونسل ہندوستانی مسلمانوں کی لیڈنگ آرگنائزیشن میں سے ایک ہے جس کا غالباً 1992 میں قیام عمل میں آیا تھا. قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں. حالیہ دنوں میں مولانا عبداللہ مغیثی اس کے صدر اور ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب سیکریٹری جنرل ہے. مولانا نائب قومی صدر ہیں اور بھی کئی سارے ذمہ دار ہیں. جو تنظیم ہے پورے ملک میں ہے, اسٹیٹ لیول پر ہے, ضلع لیول پر ہے, یعنی صوبائی صدر بھی ہوتے ہیں, ضلعی صدر بھی ہوتے ہیں. اور کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بات چیت کرنا, اس کے لیے آواز اٹھانا, حل کرنا, خاص سرکار سے مل کر کو بات چیت کر کے ہو یا پروٹیسٹ کے ذریعے ہو. اور ان دنوں پھر مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب کی قیادت میں یہ تنظیم متحرک ہے, بیدار ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان جو ایک گیپ پایا گیا ہے, جو نفرت پھیلائی گئی ہے, جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے, اس کو دور کیا جائے. اور اس کے لیے مندروں کے پجاریوں سے, پنڈتوں سے یا مختلف الگ مذاہب کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے, بات چیت کر کے اس کو حل کیا جائے, دوریاں کو نزدیکیوں میں تبدیل کیا جائے. اور اس کے لیے مولانا لگاتار پہل کر رہے ہیں, امید آئندہ دنوں میں بھی کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات ممکن ہے, اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں. دیگر وزراء اعلیٰ سے بھی ملاقات جو ہے پروگرام کا ایجنڈا ہے. تو یہ سارا منصوبہ ہے آل انڈیا ملی کونسل کا اور ایک کوشش کی جا رہی ہے فاصلے کو کم کرنے کی, اسلاموفوبیا کو کم کرنے کی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مولانا کی کوششوں اور آل انڈیا ملی کونسل کے اقدامات کے سلسلے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. بہت شکریہ مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے ساتھ بات چیت کی. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے, سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز, اردو, ہندی, انگریزی, بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے, آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز, نفرت کے خلاف جنگ, فرضی خبروں سے نجات.